अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। आज एक बॉम्बशेल न्यूज़ पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर आकर गिरी और उसने इस वक्त डिस्कशन की सारी जितनी बैठकें हैं उनको अपनी तरफ मोड़ दिया। वो है जी पाक फ़ौज से आने वाली एक खबर। पाक फ़ौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया। ISPR का कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फ़ौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की थी। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की भी कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। ISPR का कहना यह था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ख्याल रहे नाजरीन के गुज़िश्ता दिनों इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर यह इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। वाज़ेह रहे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने क़बल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वो उस वक्त कोर कमांडर भावलपुर तैनात थे। इस सारे केस के हवाले से हम एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। आज हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। अहमद के साथ नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रियाज। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। रियाज, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि इस केस के हवाले से बहुत ये सवाल एक हो रहा है कि क्या ये सरप्राइज़ के तौर पर लिया जाए या इसके हवाले से कोई कार्रवाई पिछले चंद दिनों में चल रही थी? बिल्कुल, ये कई दिनों से नहीं कई माह से ये चल रही थी और इसकी बड़ी मिलिटरीली और सियासी तौर पे और कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लिकेशंस होगी। आने वाले दिनों में और महीनों में हमें बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा और अदालती कार्रवाइयों में हमें उसका अक्स भी नज़र आएगा। तो ये तकरीबन पिछले 6 से 8 माह से ये मामला चल रहा था। फैज़ हमीद साहब अंडर वॉच थे, बड़ी सख्त स्क्रूटनी उनकी की जा रही थी बहुत से हवालों से। और हाल ही में जो बहुत सी जो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की और सेक्रेटेरिएट पे जो छापा वगैरह लगा है उससे, जो PTI का सेक्रेटेरिएट था, तो उससे कुछ चीज़ें और मामलात जो हैं वो जुड़ती थी फैज़ हमीद साहब से कि वो अब भी जो है वो PTI से किसी न किसी हवाले से राब्ते में थे और उन्हें मुख्तलिफ हिदायत दे रहे थे मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। ये भी इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है जो निजी हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला है उसको तो मेरा ख्याल है कि बतौर कवर लिया जाए, असल दूसरे मामलात। और हमने अगर हम देखें तो जो प्रेस रिलीज है उसके आखिरी जो हिस्सा है वो बड़ा अहम है कि जिसमें कहा कि रिटायरमेंट के बाद वाले जो मामलात है उसमें वायलेशंस पाई जाती हैं। तो उसमें जो सियासी मुदाखलत के मामलात हैं, फिर दूसरे कई ऐसे मामलात हैं जिसमें उनको देखा जा रहा है कि शायद इमरान खान के हवाले से साबिक जो वज़ीर आज़म है, यानी कि अगर मैं आपकी बात सही समझी हूँ रियाज, तो पोस्ट रिटायरमेंट रूल जो हैं उनकी वायलेशन में सियासी जो सरगर्मियां हैं वो भी आती हैं जो कि एक फौजी अफसर को रिटायरमेंट के बाद इनिशियली अवॉइड करनी होती हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही अवॉइड करनी होती है, ना सियासी जमात ज्वाइन करनी होती है, ना मुदाखलत करनी होती है, ना बयानबाजी करनी होती है। तो उस हवाले से एक तगड़ा केस जो है कहा यह जा रहा है कि तैयार कर लिया गया है और बाकायदा तौर पे जो है वो सियासी मामलात से और जो है वो चीज़ों से इसको अटैच किया जाएगा। और ये गिरफ्तारी जो है वो कहा यह जा रहा है कि चंद दिन पहले हो गई थी और थोड़ा सा वाटर को टेस्ट किया जा रहा था कि दाएं बाएं बात कहीं लीक अच्छा, यानी कि ये गिरफ्तारी आज नहीं हुई? जी बिल्कुल, तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले ये गिरफ्तारी हो गई थी और उसके बाद जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो आज की गई है। और लेकिन इसके साथ साथ जो अहम गिरफ्तारी है, जो मामलात हैं, वो ज़रा इनके जो भाई थे नजफ हमीद, जो तहसीलदार भी थे, नायब तहसीलदार थे लतीफाल में और चकवाल के, उनके आबाई इलाके में मुख्तलिफ हवालों से उनका नाम भी आता रहा माजी में और हाई कोर्ट वगैरह में उनके केसेस भी थे, उन्होंने बेल ली हुई है। तो उन देखा जाएगा कि उनको उनके हवाले से क्या देखा जाता है। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से और आने वाले दिनों में हमें बहुत सी चीजें जो है वो अनफोल्ड होती नजर आएंगी। अच्छा, लेकिन रियाज मैं आपकी तरफ एक पॉइंट पर आऊंगी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि ये जो 3 दिन का आप कह रहे हैं कि 3 दिन पहले मतलब जराये के मुताबिक 3 दिन पहले गिरफ्तारी हो गई थी और 3 दिन बाद इसका ऐलान किया गया, ये चीज कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों, ये गैप क्यों लिया गया अनाउंसमेंट करने में?
اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ملٹری اس طرح کے حوالوں سے ان کی اسٹریٹجی اور آرمی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ ہر چیز کا بڑا وہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتے, تو چیزوں کو نوک پلک سوار کے اور چیزوں کی جو ہے امپلیکیشنز اور ہر تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ فارمل جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. ہمیں جو بظاہر ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ آج ہوئی ہے, لیکن ہفتہ 10 اور 15 دن پہلے باقاعدہ اس کی چیزیں جو فائنلائز ہو چکی ہوتی ہیں اور ویٹ کیا جاتا ہے رائٹ مومنٹ کا, تاکہ جو ہے ظاہر نیوز ویوز بھی بنائی جا سکیں اور اوور آل جو ہے وہ چیزوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے 3-4 دن پہلے جب ان کی اریسٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد دیکھا جا رہا تھا کہ سیاسی معاملات اور دوسرے جو معاملات ہیں, پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے علم میں بھی یہ بات موجود تھی. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے, اور ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم جو مسلم لیگ نواز کے ہیں ان کا بھی ایک عرصے سے یہ جو ہے وہ ایک نعرہ تھا, ایک دعویٰ تھا اور ظاہر الزام بھی تھا کہ وہ متاثرہ پارٹی تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کا کچھ ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی یہ معاملہ ان کے بھی نوٹس میں لایا گیا تھا اور اب فارمل جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ریاض. میں ذرا احمد پنسوٹا صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. احمد صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ پروسیجر کیا ہوتا ہے, اور چونکہ کورٹ مارشل کی کارروائی ان کے خلاف شروع کر دی گئی ہے, تو مارشلز کی حوالے سے کیا تاریخ ہمیں پاکستان کی ملتی ہے اور اس کا پروسیجر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ جو ہمارے بیسکلی مجوزہ قانون جس کو گورن کرتا ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952. اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ایک فائنڈنگ تھی, اور اس فائنڈنگ میں یہ آیا تھا کہ بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ انکوائری کی ضرورت ہے ود ریسپیکٹ ٹو جنی فیض حمید, اور وہ انکوائری کرنی ضروری تھی جو کہ انہوں نے اپریل میں کی. اس کو کنڈکٹ کرنے کے بعد جو ہمارا ملٹری ایکٹ 1952 اسی میں ہی سیکشن 84, 87 یہ بیسکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا پاور ٹو کنوین اے جنرل فیلڈ کورٹ مارشل ہے. اس کو بیسکلی ایک ٹرائل کی طرح ہی کنڈکٹ کیا جاتا ہے. ان کے سامنے ایک تو اٹ شوڈ ناٹ بی پریزائڈڈ بائی لیس دین 3 آفیسرز. وہ 3 آفیسرز ان کے سامنے ان کی چارج شیٹ پڑھتے ہیں. اس چارج شیٹ کو اگر تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر سیدھا سزا ہو جاتی ہے, اور اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر ایک ٹرائل ہوتا ہے جس میں ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ ہوتا ہے. بٹ یہ سارا پروسیس بڑا جلدی ہوتا ہے. اور اس کے بعد غالباً سیکشن 113 ہے جس میں اس کو اپیلیبل بھی ہے, اور جس میں سینئر آفیسرز اس کو سنتے ہیں غالباً بریگیڈیئر اور جنرل لیول کے, اور وہ اپیل سننے کے بعد پھر یہ فائنل ہوتی ہے. اب اس میں بہت ساری مائنر پینلٹیز بھی ہیں, میجر پینلٹیز بھی ہیں. میجر کے اندر آپ کو ڈیموشن بھی ہے, آپ کا رینک لیا جا سکتا ہے, یہ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی کبھی اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے تھے. پھر مائنر پنشمنٹس ہیں جس میں ریپریمانڈ ہے, آپ کو سینشور ہے, یہ کس قسم کی چیزیں ہیں. بٹ یہ ڈیپینڈنگ آن دا گریوٹی آف دی آفینس وہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر ان سے مراد واپس لینی ہے نہیں لینی ہے, کیسی ٹائپ کی باتیں وہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں انڈر دی ملٹری ایکٹ 1952. صحیح. اچھا احمد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کورٹ مارشل کے لیے کیا یہ ضروری ہے, کیا یہ پری ریکوزٹ ہے کہ گرفتاری ہونی ہوگی اس شخص کی, یا وہ بغیر گرفتاری کے بھی اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے اگر اٹس جسٹ آن دا ڈسپلنری گراؤنڈز؟ یہ کہ ایک تو جو گراؤنڈز الیج کیے جا رہے ہیں وہ میئرلی ڈسپلنری گراؤنڈز نہیں ہیں, وہ بیسکلی بڑا سیریس مس کنڈکٹ ہے انڈر ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایلیگیشن. دو ہے نا, دو ایکچولی دو وہ ہیں, دو ٹائپ بیسیکلی اس کے دو پارٹس ہیں اس سارے کیس کے. ایک ہے جی پوسٹ ریٹائرمنٹ رولز وائلیشن, جس میں کہ ہمیں ریاض نے ابھی بتایا کہ اس میں تو سیاسی مداخلت یا سیاسی سرگرمیوں میں پارٹ لینا یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطے قائم کرنا اور ان کو مشورے دینا اور ایڈوائز کرنا, اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. اور دوسرا ایک جو نجی ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے حوالے سے کہ بیسیکلی شکایت آئی تھی اور پھر اس شکایت پر کمیٹی بنائی گئی اور اس کو پھر پرسو کیا گیا. تو یہ تو دو, ایک فائنینشیل کرائم کی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے اور ایک اس میں ہمیں رولز کی وائلیشن نظر آ رہی ہے. دونوں کیسز میں جی فائنینشیل کرائم بھی بڑا سیریس ہے, رولز کی وائلیشن لیڈس ٹو وائلیشن آف ہز اوتھ اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے. تو دونوں کیسز میں دی نیچر آف دی افینس از ویری سیریس. تو اس پوائنٹ آف سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال وہ تحویل میں لینا ان کے پوائنٹ آف سے مناسب سمجھے. ویسے بھی اگر if somebody wants to face it, کیونکہ جس طرح ہم اپنے نارمل روٹین میں دیکھتے ہیں کہ ملزم کو آپ گرفتار کریں یا نہ کریں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ایجنسی کا جس نے اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. اور یہاں پر آف کورس انڈر دا ملٹری ایکٹ جو آپ کی ایجنسی ہے رسپانسبل پاکستان ملٹری نے ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. تو اگر ان کی دانش میں یہ چیز ہے that they want to arrest him, then of course he'll be arrested, اور arrest کر کے یہ سارے کا سارا کیا جائے گا.
صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ریاض, آپ کی طرف میں آؤں گی کہ جب ابتدائی طور پر یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی اور یہ شکایت درج کرائی گئی تھی ان کے خلاف, تو 2017 کا یہ غالباً ڈیٹ ہے, مئی 12 2017, اور یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی تھی. تو اس وقت یہ ساری کارروائی کس طرح سے ہوئی تھی؟ کیونکہ ہمیں تو مختلف کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر میں نے پڑھا ہے کہ ان کو کلیئر کر دیا گیا تھا, یا شاید اس وقت اس انکوائری سے کچھ زیادہ نہیں نکل سکا تھا. تو یہ چیزیں کہاں ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ان کے خلاف؟ اصل میں یہ واقعہ ہے 12 مئی 2017 کا. جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں گورنر محیط, انہوں نے اپنی جو استدعا تھی اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو ہے ISI کے اہلکار تھے اور وہ باقاعدہ طور پہ فیض حمید صاحب کے کہنے پہ جو ہے انہوں نے چھاپا مارا. 400 تولے سونا اور اس طرح لاکھوں کی جو نقدی تھی وہ اپنے ساتھ لے گئے اور باقاعدہ طور پہ ہراساں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری باتیں بھی ہم جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ سامنے آتی رہی, جس میں تھا کہ جی بہت سے پلاٹوں کے حوالے سے اور سوسائٹی کے کچھ حصے کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ جی فلاں بندے کو دے دیے جائیں, فلاں بندے کو دے دیے جائیں. اور ظاہر ہے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی اس وقت بھی, اور کچھ دن پہلے بھی میں اس سوسائٹی میں اتفاق سے گیا تھا, تو یہ بات وہاں بھی ڈسکس ہوئی تھی اور بالکل انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اس وقت بڑا سنجیدہ تھا اور یہ بڑی مشکل سے انہوں نے رجسٹ کیا تھا. تو ظاہر اپلیکیشن انہوں نے اس وقت جو ہے وہ دائیں بائیں کافی استدعات کی, ریکویسٹ کی, لیکن چونکہ ایک قسم کا ان کا پیک ٹائم چل رہا تھا تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ٹائم پہ جو ہے وہ انڈر دا رگ کر دی جاتی ہیں. لیکن ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ ہوئی, سارا کچھ بدلا, تو اب جو ہے وہ ٹرن آف دا ٹائڈ ہو گیا ہے, ان کے اگینسٹ ہو گیا ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ریاض ایک اور چیز بھی مجھے بتائیے گا, وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ فیض حمید صاحب کے بھائی غالباً جو تھے وہ بھی اس میں نامزد ہو رہے تھے, ان کی بھی کوئی شکایت تھی یا وہ بھی ان کی انوالومنٹ کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا. نجف حمید صاحب غالباً ان کا نام ہے, ان کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں ڈیٹیلز؟ جی نجف حمید جو ہیں بڑے نون تھے جب یہ DGC بھی تھے, پھر اس کے بعد DG ISI بھی بنے. اس زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ چکوال میں چاہے وہ تعیناتیاں تھیں, چاہے وہ جو کچھ بھی تھا اس طرح کی چیزیں, تو باقاعدہ نجف حمید صاحب باقاعدہ اس کو اوورسی کرتے تھے. اور باقاعدہ طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے جنرل فیض کا باقاعدہ طور پہ ہاتھ تھا, اور بہت سی جگہوں پہ بہت سے اداروں میں سرکاری طور پہ مختلف جگہوں پہ چکر لگتا تھا, تو باقاعدہ طور پہ اداروں کے سیکرٹریز وغیرہ بتاتے تھے کہ اس طرح کے جو فونز ہیں وہ آتے ہیں, اور اس طرح کی تعیناتیوں کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کر دی جائیں, تو اس میں پھر ہاں یا نہ نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کے بھائی باقاعدہ طور پہ ایک قسم کے جو ہے وہ ان کے بیہاف پہ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. تو اب میرے لیے ظاہر حیرانی ہوگی, دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کے نجف حمید صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کیا تفصیلات آتے ہیں, کیونکہ ہائی کورٹ سے انہوں نے پری ارسٹ جو ہے وہ بیل لے لی ہوئی ہے اس سال کے مارچ اپریل میں. لیکن دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ کیس آگے چلتا ہے تو کیا اس میں باقاعدہ طور پہ ان کو ٹھہرایا جاتا ہے ذمہ دار یا ان کو باقاعدہ سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اصل ٹارگٹ جو ہے وہ فیض حمید کو رکھا جائے گا, کیونکہ ان کی کچھ جو سٹیٹمنٹس ہوں گی وہ آنے والے دنوں میں شاید سیاسی حوالے سے بہت اہمیت اختیار کریں گی کچھ لوگوں کے خلاف. صحیح ہے, ٹھیک ہے ریاض میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مجھے فیض حمید صاحب آپ کی اسٹیٹمنٹ سے فیض حمید صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ یاد آئی. احمد, اب مثال کے طور پہ ہم کس طرح سے, ظاہر ہے وہاں پر بھی وکیل ہوں گے اور وہ پروف کریں گے, اور ظاہر ہے ایک آفیسرز کا پینل بیٹھتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جس طرح سے کہ آپ نے بتایا یہ ساری کارروائی کو. لیکن فیض حمید صاحب کا ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آیا ہے کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ان کی غالباً پہلی تصویر یا کوئی ویڈیو سامنے آئی تھی وہ ان کے شہر چکوال سے آئی تھی, جہاں پر ایک گیدرنگ ہوئی تھی اور پھر وہ لوگوں سے مل رہے تھے, اور وہ ہمارے کافی لوگوں نے دیکھی, ان کو یاد ہوگی کہ میں کس ویڈیو کا ذکر کر رہی ہوں. اس کے بعد ان سے سوال بھی ہوئے تھے اور پھر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن انہوں نے انکار کیا تھا, تردید کی تھی کہ نہیں بھائی میں کسی سیاسی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں, نہ ہی میں کسی قسم کی اپنی کوئی سیاسی جماعت, یا یہ اس وقت یہ بھی خبر آئی تھی کہ شاید فیض حمید صاحب اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, پھر کسی نے کہا تھا کہ شاید PTI میں شامل ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص تردید کرے اور پھر اس معاملے کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اپنے ڈیفنس میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے بیسیکلی اور گلٹی پلیڈ نہیں کرتا, تو آئی تھنک موسٹ پروبلی یہی ہوگا. مجھے یہاں پر نظر جو آ رہا ہے کہ یہ ٹرائل چلے گا, اس میں وہ ہی ول پلیڈ ناٹ گلٹی, بیکاز آف کورس جنرل رینک پرسن جو ریٹائر ہوتا ہے وہ جنرل فیلڈ کورٹ مارشل میں اتنے آرام سے تو نہیں ایکسیپٹ کرے گا چیزیں اور کہے گا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے. اینڈ ایٹ دس اسٹیج تو یہ بات ابھی تک دونوں سائڈ سے ایکولی, بیکاز ایک ایلیگیشن ہے, سو ہی وڈ لو ٹو کنٹیسٹ دیم. تو اگر ان کو کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر آف کورس دونوں سائڈ سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو پبلک کے سامنے آئے گی, بیکاز یہ بھی ایکس DG ISI ہیں, بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہے ہوئے ہیں, اور جب یہ ٹرائل چلے گا تو آف کورس اپنے ڈیفینس میں بہت کچھ یہ بھی دینا چاہیں گے. اینڈ سملرلی جو پاکستان ملٹری ہے وہ بھی مسٹ بی ان پوزیشن آف امپورٹنٹ مٹیریل کی انہوں نے
نے اتنی ایک سیریس موو کیا ہے کہ اپنے ایکس ڈی جی جو کو اریسٹ کیا ہے. سو آئی تھنک دونوں سائڈ سے اٹ ول بی این انٹرسٹنگ ٹرائل, بٹ آف کورس وہ پبلک تو نہیں دیکھ سکتی اس کو, بٹ اس کا ایک اکٹھا فیصلہ ہی آئے گا. اور اس میں ایک امپورٹنٹ power that still rests with the chief of army staff section 114 میں وہ سینٹنس سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈیورنگ پروسیڈنگز بھی کر سکتے ہیں. سو وہ بھی دیکھنا ہوگا. سو آئی تھنک ایکسٹینٹس دیکھنے پڑیں گے, دونوں سائڈس کتنے ایکسٹینٹ تک آگے جائیں گی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ دس جینٹلمین واز ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم دا ڈی جی آئی ایس آئی. تو ان کے پاس امپورٹنٹ انفارمیشن ان کے پاس بھی ہوگی. اینڈ سملرلی ملٹری جو ہے وہ بھی چاہے گی کہ اس کو ایٹ لیسٹ ان ایلیگیشنز کی حد تک رکھا جائے اور ایک بہت بڑا پینڈورا باکس نہ کھولا جائے جس کا ایونچولی جو ہے وہ ادارے کو نقصان ہو. آئی تھنک وہ ہونا بھی نہیں چاہیے, ادارے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اچھا بالکل. اچھا احمد صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو کورٹ مارشل کے ٹرائلز ہیں ان کی جو ڈیوریشن ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے, اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے یا اپنا جو ڈیو کورس ہے وہ لیتی ہے قانونی کاروائی؟ یہ جی بڑے اسپیڈی ٹرائلز ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ملٹری ایکٹ کے تحت جتنے بھی ہیں, ایون جب وہ ملٹری ٹرائلز باقی بھی ہوتے ہیں, دے جنرلی ویری اسپیڈی. اور اس میں چونکہ آف کورس ورک لوڈ بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ایک عام عدالتوں کے پاس ہے, ان کے پاس اسپیشلائز ٹرائلز ہوتے ہیں. سو دے ٹرائی ان شارٹر پاسبل ٹائم. اور وہ اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس کی چونکہ امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے تو وہ چاہیں گے کہ اس کو جلد از جلد ریزالو کرا دیں, بیکاز جتنی دیر کیس پینڈنگ رہے گا وہ بھی آئی تھنک فار دی انسٹیٹیوشن وہ بھی انسٹیٹیوشن کے لیے مناسب نہیں ہوگا. صحیح ہے. اچھا اور کیا یہ بھی بتائیے, ایک اور اہم ایشو جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس ورڈکٹ کو یا اس فیصلے کو کیا ہم مطلب جو بھی فریق ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں یا یہ یہیں پر بات ختم ہو جائے گی اور اپیل جو ہے وہ ملٹری آفیسرز ہی سنیں گے؟ دیکھیں جو قانون کے اندر پرووائڈڈ ہے وہ تو اپیلز ملٹری آفیسر نہیں سنیں گے, اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ چیف آف آرمی صاحب کی ایک پاور ہے ٹو سسپینڈ. بٹ کسی بھی لا میں یہ چیز بار نہیں لگایا جا سکتا کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں اس کو دیکھا جائے, جس طرح آپ نے بھی دیکھا تھا کہ ملٹری ٹرائلز کا ایشو گیا تھا, سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا, ہائی کورٹ میں بھی. سو اس اینگل سے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے, یا فار دیٹ میٹر اینی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, کیونکہ ان کی جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 199 اور 1843 بار اس طرح نہیں ہے. بار آف جورسڈکشن جنرل جورسڈکشن پر اپلائی کرتا ہے. سو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی اگر اف ہی چوزز ٹو ٹیک اٹ ٹو کورٹ. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا ریاض آپ کی طرف میں ایک کوشچن لانا چاہوں گی کہ 2017 میں اگر یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی تو اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ وہی تاریخ ہے جب باجوہ صاحب جو تھے اس وقت ملٹری چیف تھے. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد فیض حمید صاحب پروموٹ ہوئے, وہ ڈی جی آئی بنے, اور ظاہر ہے ان کے خلاف یہ کارروائی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اگر ہم کہیں تو ایک طرح سے نہیں ہو رہی تھی, اسی لیے ان کی پروموشن ہوئی, وہ ایک اتنے اہم عہدے پر بعد میں فائز ہوئے. تو کیا اس کو اس وقت معاملے کو کیموفلاج کیا گیا تھا یا مطلب اس کا کیا مطلب ہم سمجھیں گے, کیونکہ یہ تو پھر بات پیچھے تک جا رہی ہے؟ دیکھیں ظاہر اس زمانے میں جو بھی سچویشن تھی اس کو کیموفلاج کہہ لیں, اس کو پشنگ انڈر دا رگ کہہ لیں, یا جو بھی کہہ لیں, لیکن اس وقت ظاہر سچویشن ایسی تھی کہ معاملات کو مطلب سیاسی طور پہ آپ معاملات دیکھ لیں, بہت سی جو ہے وہ چیزیں اس حکومت میں ہو رہی ہیں, اور ہم نے دیکھا گندم سکینڈل سے لے کر بہت سی چیزیں جی. لیکن فی الوقت اس پہ کچھ نہیں ہو رہا. لیکن جب ظاہر ہے صاحب اقتدار جب وہ ہٹتے ہیں اپنے اس سے پیک سے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد جا کے ہمیں چیزیں بہت سی کھل کے سامنے آتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس وقت ظاہر ان کی پیک تھی, ان کی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھی تھی, اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ کیا یہ معاملات وہاں تک جائیں گے, میرا نہیں خیال یہ معاملات جائیں گے, کیونکہ ایک آرمی میں ایک پوری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ایک زمانے میں, جب ان کو ایکسٹینشن ایک قسم کی عمران خان نے دے دی تھی کہ اپنا کام جاری رکھیں گے ایز این ڈی جی آئی ایس آئی, تو اس وقت جو ہے وہ جنرل باجوہ نے ان کو پشاور بھیجنے کی کوشش کی کہ یہ کور کی کمانڈ کریں, اور اس کو ظاہر عمران خان نے بڑا ریزسٹ کیا تھا اس زمانے میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چلتی نہیں. بعد میں ان کو باولپور بھجوا دیا. جی بالکل, باولپور بھجوا دیا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہاں تک جائیں گے جنرل باجوہ تک, کیونکہ جب وہ معاملہ سارا ہوا تھا تو تب اچانک جو ہے ایک بڑی سچویشن کریٹ ہوئی تھی. بہت سے شاید لوگوں کو اس بات کا علم بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگا. تو اس زمانے میں جو ہے باقاعدہ طور میں آرمی نے ایکسٹینڈ دیا تھا, کیونکہ عمران خان نے بتایا بظاہر یہ کہا تھا کہ شاید
मिलिट्री जो चीफ है उनको सैक करना है, तो एक रिएक्शन आया था कि हम मिलिट्री चीफ को जो है वो इस तरह सैक नहीं होने देंगे, इस तरह के मामला नहीं होंगे। तो आर्मी चीफ के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग है आर्मी के अंदर कि जो है टॉप मुशर्रफ के मामले में हमने देखा बड़ा रिएक्शन आया और फौरन उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया। तो कम से कम चीफ तक ये बात नहीं आएगी, इस मामले को यहीं तक रखा जाएगा और एक अनरिटन एक रूल है कि उस हद तक मामला जो है वो नहीं लेके जाए। तो मेरी ये पूरी उम्मीद है और ये मामला भी जिस हद तक बाजवा साहब के साथ सेटल हुए हैं तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो फैज हमीद साहब हैं इनको जो है वो रगड़ा कह लें, जो कुछ भी कह लें, इनको चीजें इनकी हद तक आके लेके जाएगी। इससे ज्यादा इस चीज डोमेन को बढ़ाया नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे जाना है एक छोटे से वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद वापस आ रही हैं, आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो कार्रवाई का आज आगाज़ हुआ है उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका क्या टेक है, और जाहिर है हमने लीगल एक्सपर्ट्स को भी प्रोग्राम में साथ रखा हुआ था, उन्होंने इस केस की लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात की, जर्नलिस्ट भी हमारे साथ थे। अब बतौर सियासी माहिर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि इस केस की सियासी इम्प्लीकेशंस आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में? देखिए, जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता, जब तक उन पे एलिगेशन हेलो जी कायरा साहब, मुझे आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट जरा रुकिएगा। जी देखिए, गुजारिश है कि ये मामला बड़ा गंभीर है और फौज ने अपने एक सीनियर मोस्ट अफसर को फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए गिरफ्तार कर लिया है और उन पे इल्जाम दो हैं। एक इल्जाम पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टॉप सिटी के अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, वो इतना गंभीर नहीं था। लेकिन जो दूसरा इल्जाम है वायलेशन का जो उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, अगर इसको मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो ये बड़ा सीरियस इशू बन जाता है, क्योंकि इस वक्त फौज के खिलाफ जो मुहिम जारी है उस मुहिम को और उनके खिलाफ जो बयानियां जारी है, क्या उनसे जुर्म हुआ है, क्या गलती हुई है, क्या उन पे एलिगेशन है, जब तक वो वाज़ेह ना हो जाए कहना तो कभी कोई मुनासिब नहीं होगा कि उस पर स्पेकुलेट किया जाए। सही है। लेकिन ये बहरहाल बड़ा संजीदा मामला है और सीरियस इशू है, क्योंकि फौज तो अपने स्पाई को नहीं इस तरह करती। उन्होंने अपने अगर चीफ को पकड़ा है, यानी ISI चीफ को, एक लेफ्टिनेंट जनरल को, तो ये एक बहुत 3 स्टार जनरल सबूत के साथ पकड़ा होगा और मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत सारी जहतें बन सकती हैं। लेकिन अभी एलिगेशन पहले समझ आ जाए, फिर पता चल जाए, फिर बात हो सकती है। ठीक है, आपका पॉइंट ये वाला आ गया है, बिल्कुल सही है कि हम जब तक हमारे सामने चार्जशीट ना आ जाए, जब तक हमें पता ना चल जाए कि क्या इल्ज़ामात हैं एग्जैक्टली, तो हम तब तक जो है इस पर मजीद बात ना करें। लेकिन कायरा साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि DG ISPR काफ़ी टाइम से जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसमें एक करप्शन का और एंटी करप्शन कैंपेन का बड़ा एक भरपूर तरीके से जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस होगी एंटी करप्शन के हवाले से। और क्या हम इस केस को उसका आगाज़ देख सकते हैं कि दिस इज अ स्टार्ट ऑफ मैसिव एंटी करप्शन कैंपेन, जो कि इंस्टीट्यूशन ने अगर विद इन मतलब अपने रैंक्स एंड फाइल्स में स्टार्ट कर ली है तो फिर तो बाकी भी कोई नहीं बच सकता? करप्शन के बारे में तो उनका जो इल्जाम है वो टॉप सिटी का है और टॉप सिटी की जो प्रोसीडिंग शुरू की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में है। सो ये मैं तो इसके बारे में अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन अमकान ये किया जा सकता है, इसके बारे में गुमान हो सकता है कि ये का आगाज हो सकता है। और ये बड़ा संजीदा इशू है। करप्शन मुल्क के अंदर हर तरफ फैली हुई है और इसके खिलाफ पूरे मुआशरे के अंदर भी कैंपेन चलाने की जरूरत है। इदारा जाती भी रोकने के लिए इदारों के अंदर भी कैंपेन चलने की जरूरत है।
صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب ایک اور بات بھی بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کی بھی ایک خاص پوزیشن رہی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے, اور مسلم لیگ نون تو یہ بھی کہہ چکی ہے کہ آر ٹی ایس بٹھانے میں ان کا ہاتھ تھا. اچھا پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو نون لیگ کے خلاف عمران خان دور میں مقدمے چل رہے تھے یا ان میں اگر تیزی آئی تو اس میں بھی فیض حمید صاحب کا ہاتھ تھا. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اس کے ساتھ بھی کڑیاں جڑتی ہیں اس کی؟ وہ باتیں ساری اس وقت کی ہیں جب وہ سروس میں تھے. ابھی تک ان پہ جو الزام ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے, ایسا ہی ہے, لہذا ابھی اس کے ساتھ اس کو کلابے نہیں ملائے جا سکتے, لیکن کل کیا ہو پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور قاہرہ صاحب ایک اور چیز بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, میں نے احمد پنسوٹا سے بھی یہ بات پوچھی تھی ابھی کہ اگر وہ اپنے دفاع میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں کر رہا تھا, چونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ویڈیو ان کی سامنے آئی تھی جس میں وہ چکوال میں بیٹھے تھے اور کوئی لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوئے تھے, وہاں پر میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کوئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, کہیں کسی پارٹی شارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ایسا کچھ نہیں کر رہا, میں اپنے لوگوں سے ملنے آیا ہوں اور میں ان سے مل رہا ہوں. تو اگر وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ رولز وائلیشنز کی کر دیتے ہیں, تردید کر دیتے ہیں, یا وہ اپنے ڈیفینس میں بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو پھر کیا سیاسی جماعتوں کو یہ چیز منظور ہوگی اگر ان کا یہ کیس, ہمیں نہیں پتا کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے, لیکن میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. فریق ہی نہیں ہے جی, سیاسی جماعتیں تو اس کیس میں فریق نہیں ہیں, یہ تو ادارے نے اپنے طور پہ لیا ہے کیس. تو سیاسی جماعتوں کا اس میں کہاں کیا رول آ گیا؟ اگر وہ کہتے ہیں, ان کو اپنے دفاع میں کہنے کا حق ہے, بالکل وہ کہیں گے, جو بھی اپنا دفاع دیں گے. یہ جو آپ فرما رہی ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں. تو جو الزام ادارے کی طرف سے لگا ہے, انہوں نے پکڑنے سے پہلے یقیناً یہ تسلی کی ہے, وہ ثبوت فراہم ہوئے ہیں, ان کو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, تب جا کے لیفٹیننٹ جنرل لیول کے افسر کی گرفتاری ہوتی ہے, یوں ہی تو نہیں ہو جاتی. تو یہ پھر تو ان کا اپنا کام ہوگا کہ وہ اس کو پروو کریں گے. صحیح ہے. اچھا ویسے ایک سیاسی کامنٹ ہے, وہ تو خرم دستگیر صاحب نے دیا تھا, لیکن میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں, پھر اس پہ ایک کامنٹ آپ سے بھی چاہوں گی. خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت تو بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ اگر فیض حمید کو عمران خان نے چیف بنا دیا تو پھر تو ہمارے ویسے ہی مطلب ہمیں تو پھر جان کے لالے پڑ جائیں گے. جی اس بات تو کوئی شک نہیں ہے. یہ بالکل جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہم نے بنائی تھی اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا, تو اس وقت یہی بات میڈیا کہہ رہا تھا, یہی بات ہماری انفارمیشن تھی, یہی بات ہر طرف تھی کہ وہ نیا آرمی چیف جنرل باجوہ کو فائر کرنے کے بعد وہ جنرل فیض کو لگائیں گے. یہ اس وقت کی خبریں تھیں جو مارکیٹ میں گھوم رہی تھی, میڈیا میں گھوم رہی تھی, سوشل میڈیا میں چل رہی تھی. اس کے بارے میں لیکن کیا اطلاعات موجود تھی قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, یا یہ وہی میڈیا والی اسپیکولیشنز تھی جو آپ تک پہنچ رہی تھی, یا باقاعدہ اور خبریں تو نہیں ہمارے پاس؟ تو میڈیا کے اندر اور جو جنرلی باتیں تھی, بیک ڈور رابطے بھی تو ہوتے ہیں نا قاہرہ صاحب, آپ لوگوں کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. لیڈرشپ کے پاس باتیں ہوتی ہیں جی, میرے پاس تو نہیں ہوتی نا میرے لیول پہ. ٹھیک ہے, لیڈرشپ کے پاس اگر کوئی بات ہو تو ہو ٹھیک ہے, لیکن اس کی آپ ٹھیک ہے خدشات تو تھے, لیکن آپ نے یہ کہہ دیا خدشات تو اس بات کے تھے, ایسا ہی ہے. اچھا لائن ہماری کٹ گئی ہے ناظرین. قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. ریاض میں آؤں گی اور میں اسی بات سے آغاز کروں گی جو میں نے قاہرہ صاحب سے پوچھی تھی کہ اینٹی کرپشن کیمپین, اب ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بارہا اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ کہا ہے کہ ہم زیرو ٹالرنس رکھیں گے کرپشن کے حوالے سے. تو کیا یہ جو اینٹی کرپشن کیمپین ہے, یا اس کیس کو ہم اس کا آغاز سمجھ سکتے ہیں, اور پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جن کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی فائنینشیل کرپشن کی کوئی کمپلین ہو یا کسی قسم کا کوئی الزام ہو, ان کے خلاف بھی اس قسم کے کیسز شروع ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل اس کو نقطۂ آغاز سمجھ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا ہوگا. جیسے ہم نے قاہرہ صاحب کو دیکھا کہ بڑی محتاط گفتگو کی انہوں نے. ظاہر ہے ایک سیاستدان اتنی محتاط گفتگو کرے گا, انہیں ظاہر چیزوں کی ڈیٹیل تو ابھی ہمارے سامنے آنی ہے. ہم تو بطور صحافی ظاہر ہے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, لیکن وہ بطور سیاستدان میں نے دیکھا کہ بہت محتاط گفتگو کر رہے تھے. لیکن یہ بالکل ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا, اور اس میں ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈیٹیلز آنا شروع ہو جائیں گی کہ کیا یہ ایک سیریز آف اریسٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں یا ایک ون آف انسیڈنٹ ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے. ہمیں بہت سی چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گی, کیونکہ واقعی ڈی جے ایس پی آر نے تو اس کا اندیا 2-3 جو آخری ان کی پریس کانفرنسز تھی انہوں نے دیا تھا کہ اینٹی اسمگلنگ ہو گئی, اینٹی کرپشن ہو گئی, ان سب چیزوں کو انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ طور پہ فوج آڑے ہاتھوں لے گی اور کسی کے لیے جو ہے وہ کوئی جو ہے رعایت نہیں ہوگی, زیرو ٹالرنس ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید جو ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں, اور اس طرح کے اور جو لوگ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے, یا اس نیچر کی جو بہت سی چیزیں ایکٹیویٹیز ایک زمانے میں ہوئی یا آج کل اگر ہو رہی ہیں,
تو کیا اس میں جو ہے ان کو اس طرح کی تعدیبی کارروائی اور ڈسپلنری ایکشن کا جو ہے وہ ان کے خلاف ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کیا ملٹری کورٹ کے انڈر ان کو ٹرائی کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ آنے والے چند ہفتوں میں بہت سی چیزیں اس طرح کلیئر ہو جائیں گی. اچھا ریاض, یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ بھی سیاست کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں, آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں سے مختلف قسم کی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے, سیاسی امپلیکیشنز اس کیس کی کیا ہو سکتی ہیں؟ فیض حمید صاحب کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ہو گئی یا اس کیس کی باقی ٹرائل اور کارروائی کے حوالے سے کیا سیاسی محرکات ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے لیے؟ میں تو اس کو کافی سنجیدگی سے جو ہے بطور جرنلسٹ دیکھ رہا ہوں, اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو اب تک ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے اس ماضی میں ان فیض حمید صاحب کے حوالے سے چیزیں آتی رہیں, اور جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب وغیرہ جو بڑے تواتر سے جو ہے وہ الزامات لگاتے رہے جب یہ سروس میں تھے, جب یہ ریٹائرڈ ہوئے, تو بہت سی ابھی بھی چیزیں لگا رہے ہیں ان کے حوالے جی تو یہ چیزیں سامنے ہیں. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ آنے والے دنوں میں ان کے حوالے سے بڑی ان کے بہت سے بیانات کو لے کر ان کو شاید عدالتی معاملات میں وہ لیا جائے, اور شاید ان کے جو بیانات ہیں ان کو شاید کسی دوسرے جو ہے وہ عدالتی معاملات اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے ان سے جوڑنے کی کوشش کی جائے. تو ہمارے سامنے بہت سی جو ہے وہ ارتھ شیکنگ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. تو میں خیال ہے ویٹ اینڈ سی از دا بیسٹ تھنگ, بیکاز ظاہر ہے سینسیٹیو بھی چیز ہے, اور اس حوالے سے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی حوالے سے اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے ریاض, آپ کی کیا پریڈکشن ہے فائنلی اس کیس کے حوالے سے, کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے جو ہے وہ کیسز وغیرہ کے حوالے سے ان کی کچھ سٹیٹمنٹس جو فیض حمید صاحب کی ہیں شاید وہ ان کے کسی کیس میں جو ہے وہ استعمال ہو جائیں. ظاہر بہت سی چیزیں ایک زمانے میں رہی ہیں, بڑا ان کا کلوز ریلیشن شپ رہا ملٹری میں, جب یہ ظاہر ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہ پرائم منسٹر تھے تو بڑا کلوز کوآرڈینیشن تھا. تو اس کے حوالے سے تب کے معاملات, اور جب نئے چیف لگنے تھے اس کے قریب بہت سے ایسے معاملات ہوئے جو وہ چیزیں جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت دونوں پہ لاگو ہو سکتی ہیں. تو میں اس تناظر میں اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں کہ کافی ایک بڑی اٹیمپٹ جو ہے وہ کی جائے گی کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, اور شاید اس معاملے کو جو ہے وہ اس پہ یہ سارا کیس منتج ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. ریاض الحق ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, انویسٹیگیٹر تھے. ریاض کا بتانا یہ تھا کہ یہ گرفتاری 3 دن پہلے غالباً ہو گئی تھی, مختلف ذرائع کے مطابق 3 دن پہلے یہ گرفتاری ہو گئی تھی, واٹرز ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اور آج اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں جس بات کا ذکر کیا یا اندیا دیا وہ یہی تھی جو کہ خرم دستگیر صاحب نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتے تو اس وقت کی اپوزیشن کے لیے معاملات خاصے مشکل ہو جاتے. یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا, یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے یقیناً, اس کے اوپر ہم بھی نظریں رکھیں گے. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی کا آغاز آج ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے لیگل, پولیٹیکل اور ایک جرنلسٹک یعنی کہ صحافتی ویو آپ کے سامنے رکھا. اب ہم کوشش کرتے ہیں اور جاتے ہیں ایک سینئر اینالسٹ اور کالمسٹ کی طرف جو کہ ہمیں اس کا انالیسز کر کے دیں گے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ کس طرح سے انفولڈ ہوئی, کیوں ہوئی, ٹائمنگ پہ بات کریں گے اور آگے کی اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب موجود ہیں. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ زاہد صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ دس سیگمنٹ ود یو کہ میں ٹائمنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس ساری کارروائی کے آغاز ہونے کی, اس کی کیا سگنیفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یقینی بات یہ کہ ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے کیونکہ کارروائی ہوئی ہے ایسے وقت میں جیسے خاص طور پہ ایک سیاسی کرائسس بھی موجود ہے, بہت سارے اسپیکولیشن بھی چل رہی تھی, بہت ساری باتیں بھی کی جا رہی تھی. تو ایک لحاظ سے یہ میرے خیال فیض حمید متعلق ایک کانٹروورشل ایک حیثیت تو تھی ان کی, لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ جو کارروائی ہوئی ہے 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اس پہ عمل کرتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے تحقیقات ہوئی ہے ٹاپ سٹی کے حوالے سے, اور اس میں جو ہے ایک ان کے اوپر جو ہے ثابت ہوتا ہے اور اسی اوپر کیا ہے. لیکن دوسرا ایک اور جو اہم ترین ہے اس
اس میں یہ تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسی کارروائی ملوث تھے جو کہ ملٹری ایکٹ کے خلاف جاتی ہے. لیکن اس سے بہت سارے سوالات اور بھی پیدا ہوتے ہیں. صاحب جب تھے ISI کے تو وہ جو ہے وہ تو آل ان آل پاورفل تھے, وہ سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف تھے. اور کیا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف فیض حمیدی اس چیز میں تھے یا جو ہے اب جو ہے پورا ادارہ پاک صاف ہو چکا ہے؟ ابھی بھی ایسی آتی ہے کہ کیا فوج کو یہ آئین میں کوئی اختیار ہے کہ وہ کہ سیاست میں مداخلت کرے؟ وقت جب 2000 آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب یہاں پہ دھرنا ہوا تھا تو اس میں بھی ان کا نام آیا تھا, دستخط بھی موجود تھے. اس وقت سپریم کورٹ نے بھی ایک بات کی تھی کہ جو ہے اس میں ملوث ہونے کی بات کی گئی تھی. کیا اس وقت کارروائی ہوئی ان کے خلاف؟ میرا خیال یہ کہ پھر تو اب پھر بہت اس پہ ایک اور سوال جنم لیتی ہے کہ یہ کارروائی صرف ایک کیا کہتے ہیں کسی اور وجوہات کی بنیاد پہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ فیض جو ہے انہوں نے ان تمام چیزوں میں ملوث نہیں رہے, لیکن اگر خود احتسابی کا عمل کرنا ہے فوج کے اندر تو سب سے پہلے تو یہ بات کی جائے کہ فوج کے جو سیاست میں مداخلت رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور جب اختیارات اتنے زیادہ آپ دے دیں کسی بھی ایک آفیسر کو تو پھر جو ہے اس کی جو ہے کلاس سے جو ایکسیسز ہیں وہ تو ہوتی ہیں. اور پہلے بھی ہم نے سنتے رہے تھے کہ ISI کے جو چیف ہوا کرتے تھے وہ جو ہے ہر قسم کی کارروائی پہ تھی لیکن اس کو پروٹیکشن بھی حاصل تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر واقعی جو ہے سمجھتی تو یعنی کہ زاہد حسین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے, اور اگر یہ ساری کارروائی فیض حمید صاحب کے خلاف 2017 میں انیشیٹ ہو جاتی اور وہ کسی انجام تک پہنچ جاتی تو پھر ہم اس کو یہ کہہ سکتے کہ خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ زاہد صاحب میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہوں گی کہ DGISPR کی متعدد پریس کانفرنسز پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے ایسی دیکھی ہیں جس میں انہوں نے ایک بڑی باقاعدہ طور پر کرپشن کے خلاف ایک پوزیشن واضح کی ہے ادارے کی, اور انہوں نے ایک طرح سے اینٹی کرپشن مہم کا آغاز جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور کسی کے خلاف بھی کوئی شواہد اگر ملے تو وہ اس کو بخشا نہیں جائے گا. دیکھیں ضروری ہے کہ آپ اگر فرض کیجیے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اندر اس قسم کی کرپشن ہوتی ہے جس کا ابھی ذکر آ رہا ہے کہ ٹاپ سٹی پہ انہوں نے باقاعدہ قبضہ کیا, لوٹ مار کی, اس کو بند بھی کیا اور اس پہ جو الزام لگایا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ کارروائی میں مصروف تھے, تو یہ خود ایک سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے جب یہ طاقت. اچھا اس وقت وہ ISI کے چیف بھی نہیں تھے جب یہ کارروائی شروع ہوئی, وہ بالکل DGC تھے, DGC تھے, اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ISI کے چیف بھی بنا دیا گیا. کیا اس وقت ملٹری کے جو آپ کے قیادت تھی کیا اس سے باخبر نہیں تھی؟ کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے اس میں؟ اور اتنے بڑے اس کے بعد جو ہے فیض حمید صاحب آل پاورفل بھی سمجھے جاتے تھے. ان کا جو ہے وہ بلکہ جو ہے 2018 میں جو الیکشنز میں جو کچھ ہوا تھا وہی بڑا حصہ نظر آتا ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اتنے بڑے عہدے پہ آ جائیں اور اتنا بڑی جو ہے کارروائی کی ہو جبکہ فوج میں رہتے ہوئے, جبکہ ایک اہم عہدے پہ تھے, جب آپ اتنے بڑے کرپشن میں ملوث تھے, تو میرا خیال یہ ہے کہ خود اب آدمی کو اپنے اندر بھی خود احتسابی کرنا چاہیے. ظاہر ہے اب یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ ہر شخص کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں, جتنے اعلیٰ عہدیداران تھے چاہے وہ نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا سینئر جو ہماری صحافی برادری ہے ان کی طرف سے. انصار عباسی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ فیض حمید کے خلاف کارروائی کا آغاز عمران خان اور PTI کے لیے بری خبر ہے. یہ اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا اس کے تانے بانے اس کیس کے ان کے کیسز سے جڑتے ہیں یا کوئی اور کارروائی ہے جو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے اور وقت گزرتے ہوئے پھر ہم اس کو ریویل ہوتے دیکھیں گے؟ دیکھیں جب ISPR کے جو بیان ہے اس میں تو یہی بات ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ایک فوج جو ایکٹ ایک ملٹری ایکٹ ہے اس کے حوالے سے, آرمی ایکٹ پاکستان, آرمی ایکٹ کے حوالے سے, جو کہ جس میں پابندی ہے کہ 2 سال تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں, اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے تانے بانے بھی جو ہے وہاں پہ اب جو جتنے بھی کامنٹیٹرز ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ سمجھے جاتے ہیں ایک حد تک جو آرمی کے موقف کی کو بیان کرتے ہیں, ان کی طرف تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کو جو ہے ان کا جو ہے
ٹھیک ہے. اچھا زاہد صاحب، اب ظاہر ہے ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت بڑا ہی ایک کرائسس کی سچویشن ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے، یا حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدلیہ اور پارلیمان آمنے سامنے ہیں، سیاسی جماعتیں آمنے سامنے ہیں، تحریک انصاف حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کو بین کرنا چاہتی ہے، عدلیہ جو ہے اس کے فیصلے کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھئی پارلیمان میں قانون سازی ہو گئی، ابھی تو شارٹ آرڈر آیا تھا. یہ کرائسس آپ کس طرح سے ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ڈائلاگ، کوئی نیشنل ڈائلاگ، کوئی ایسی سمجھ بوجھ آ رہی ہے سامنے نظر کہ بھئی بیٹھیں گے اکٹھے، کوئی بات ہوگی اور اس ایک تناؤ کی کیفیت سے، اسٹریسفل ماحول سے پاکستان آگے نکلے گا؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو نوعیت ہے کرائسس کی، میرے خیال پاکستان میں شاید ایک پاکستان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ جب علیحدگی ہوئی تھی وہاں پہ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، اس کے بعد جو ابھی مجھے لگتا ہے کہ جتنا گہرا بحران اب ہے، میرے خیال پاکستان میں کمی اس کی مثال ملتی ہے. صرف سیاسی بحران نہیں ہے، یہاں پہ ایک معاشی بحران ہے. یہاں پہ آپ کے جو انسرجنسی ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ کا کنٹرول جو ہے ملک کے بہت سارے حصوں میں ایک لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو ہر روز آپ کے 2 یا 3 سے 4 تک سپاہی جو ہے شہید ہو رہے ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کون سی ملک، یعنی کیا یہ، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات آتی ہے کہ جب اس حکومت کی لیجیٹیمیسی اگر ایک کویسچنیبل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں پہ بیٹھ کے تصفیہ کرنے والی بات ہے. آپ سے مشورہ لوں اور آپ کا مشورہ ہم آگے عہدیداران تک پہنچائیں، تو وزیر اعظم پاکستان کو اور عمران خان صاحب کو اس موقع پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی ان کو، دونوں کو؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہماری سیاست جو اس وقت ہے وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکی ہے. اگر ایک طرف حکومت کو دیکھا جائے تو اس کی بقا کا بھی سوال بن کے آتا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ نہیں اٹھ سکی ہے جہاں پہ اس کی کوششن بات ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کی بات بھی ہے کہ جو سیاسی بحران ہے، جو کہ جس طرح سے انہوں نے بھی سیاست کی، ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کو بھی آپ یعنی غلط مقدمات چلتے ہیں. پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے. اب جو ہے پہلے جو ہے جو لوگ آج حکمران ہیں ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے تھے، ان کے خلاف غداری کے الزام لگائے جاتے تھے. اب جو ہے جو نئی جب دوسری اپوزیشن ہے ان کے خلاف بالکل وہی الزامات لگ رہے ہیں. تو اس ملک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک مقصد سیاسی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ زیادہ کرپٹ آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اب جو ہے وہی پھر جو ہے واپس آتے ہیں، اور چونکہ پھر عمران خان سے آپ کے سب سے بڑا جو ہے، یعنی آپ کو غدار تو شاید نہیں کہتے ہوں گے لیکن ان سے زیادہ جو ہے وہ ان کے نزدیک چور تو کہتے ہیں ان کو، چور کہہ سکتے ہیں آپ اپنے آرگومنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. توشہ خانہ کی چوری کا الزام ہے ان پر. اچھا، یہ کہ کیا کس ملک میں کہاں لے گئے یہ، اور اس میں کس کا سب سے بڑا قصور ہے؟ مجھے خالی اتنا سے بتا دیا جائے. میں تو ایک مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں جنرل باجوہ ایک دفعہ انہوں نے بتایا مجھے، جبکہ عمران خان گورنمنٹ تھی، کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیوں کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ فوجی جتنے بھی میرے فارمیشن کمانڈر اور اس میں تھے انہوں نے کہا جی ہم ان کو آنے نہیں دیں گے نواز شریف کو. اب جو ہے وہ اس لیے ہم نے جو ہے ان کے خاندان والوں کو بلا لیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی اس کو نہیں آنا ہے. اس کا مطلب اب جو ہے پھر اب جو میرے خیال اب جن لوگوں کو بلاتے ہیں ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے زاہد حسین صاحب. ناظرین، سینئر کالمسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام سے. ناظرین دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.